अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। 10 अक्टूबर इंसानी हुकूक का आलमी दिन और हर साल ये दिन मनाया जाता है किसी ना किसी थीम को लेकर, और इस साल की थीम है इज़्ज़त, इंसाफ और आज़ादी। और बदकिस्मती तो देखें कि ना हमारे पास माशरे में आजकल इज़्ज़त है, ना ही आज़ादी है और ना ही इंसाफ। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और उसके बाद देखा जाता है कि जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो हम लोग बिल्कुल सिफर पर खड़े होते हैं। यूनाइटेड नेशन एक ऐसा इदारा है जो दुनिया में होने वाली जितनी भी जुल्म और ज़्यादती है उस पर बात करता है, लेकिन इंसानी हुकूक की बात की जाए स्पेशली पाकिस्तान में तो हम देखते हैं कि बहुत से लोग तो अपने हुकूक से नावाकिफ़ हैं। उनको यही नहीं पता कि बुनियादी हुकूक उनके आखिर हैं क्या, उनका हुसूल तो बहुत दूर की बात है। ये दिन क्या अहमियत रखता है, इस दिन को किस तरीके से मनाया जाता है, और इंसानी हुकूक के अलम बरदार यूनाइटेड नेशन की जानिब से 1948 यानी कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद से ये दिन मनाया जाता है। लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक की बात करें तो इंसानी हुकूक सिर्फ पेपर पर तो नज़र आते हैं हमें, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमें उस तरीके से नज़र नहीं आती है। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे कि लोग क्या राय रखते हैं, क्या उनको लगता है कि उनको जो है वो ह्यूमन राइट्स के बारे में पता है, और अगर नहीं पता तो क्या क्या ऐसे इक़दामात उठाने की ज़रूरत है कि लोगों को पता हो कि आखिर उनके बुनियादी हुकूक हैं क्या। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कराची की एक निजी यूनिवर्सिटी पे। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 10 अक्टूबर ह्यूमन राइट्स का आलमी दिन मनाया जाता है, लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि दुनिया में जो सब कुछ हो रहा है उससे जिस तरीके से इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ह्यूमन राइट्स फॉलो होने चाहिए और इक्वालिटी होना चाहिए, दोनों मैन और वुमेन दोनों के बीच में होना चाहिए, और बिल्कुल ऐसे ही कंट्री चलता है। सबको यूनाइटेड होना चाहिए, हर चीज़ में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। बाकी अगर ये सब कुछ ना हो तो क्या फ़ायदा है? नहीं, हम जैसे देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन की जानिब से ये दिन मनाया जा रहा है, और पैलेस्टाइन की अगर बात करें वहाँ जो कुछ हो रहा है वहाँ पर तो इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। डबल स्टैंडर्ड्स नहीं लगते आपको? ये ज़रूर लगते हैं, और ये जाहिर सी बात है, हक नहीं मिल रहा उनको और बहुत गलत हो रहा है उनके साथ। और मैं यही चाहूँगा कि बाकी जो यूनाइटेड नेशन ऐसे यूएन बने हुए हैं, ऐसे ही पाकिस्तान भी इसी तरह कुछ बना के उनको सपोर्ट करे, सारे ही मुल्क ऐसे ही कुछ करे कि वो इस मसले से मिसाइल से बाहर आ जाए। मुझे बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन की जानिब से 10 अक्टूबर को जो है वो मुख्तस किया गया था ह्यूमन राइट्स के हवाले से। ह्यूमन राइट्स मिल रहे हैं ह्यूमंस को स्पेशली? नहीं, बिल्कुल भी अभी तक तो किसी को सही वाले ह्यूमन राइट्स ही मिल रहे जितने होने चाहिए, चाहे रिसोर्सेज पे हो, चाहे इक्वालिटी पे हो, चाहे जनरल सप्लाईज़ पे हो, किसी चीज़ पे भी किसी को राइट्स नहीं मिल रहा अभी तक। लोग कोशिश तो कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक सोल्यूशन नहीं आया इसके लिए। अच्छा, हम देख रहे हैं कि जैसे हम बात पहले भी कर रहे थे कि ह्यूमन राइट्स की बात होती है जब भी, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है। कश्मीर इशू की बात कर लें या अब पैलेस्टाइन इशू की बात कर लें, ये ऐसा इशू है जो दुनिया जानती है, उसके बावजूद भी जो है वो आवाज़ उस तरीके से उठाई नहीं जाती है जिस तरीके से उठाई जानी चाहिए। तो आपको लगता नहीं है डबल स्टैंडर्ड्स हैं? ये डबल स्टैंडर्ड्स ही हैं कि आवाज़ नहीं निकलती लोगों की, या आवाज़ निकलती है लेकिन कोई कुछ करता नहीं उसके ऊपर। चाहे कश्मीर इशू हो जो अभी तक वॉर से पहले ही अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, और पैलेस्टाइन का भी ये तो सबसे ख़तरनाक इशू जो उनके साथ अभी तक हो रहा है कि उनकी हालत अभी ज़्यादा ख़राब हो गई है जब से ये वॉर शुरू भी हुआ है। और इससे पहले भी उनका मसला यही हो रहे थे कि उनको फेयर क्वालिटी, उन्हें रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे, सप्लाईज मिल रहे थे, उनके राइट्स देखी नहीं जाए, जबकि लोग लड़ना चाह रहे हैं उसके लिए और कोई उनके लिए सही से काम नहीं कर रहा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आवाज़ उठाई तो जा रही है लेकिन उस तरीके से आवाज़ जो है वो सुनी नहीं जा रही है। मज़ीद जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा, ह्यूमन राइट्स के हवाले से आलमी दिन मनाया जाता है, लेकिन आपको लगता है कि इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं उन सबको इक्वल राइट्स मिल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ह्यूमन राइट्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास इक्वली तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इस वक्त जो फेस कर रही हैं जैसे गाज़ा वगैरह, तो लगता नहीं है कि हमारे पास कोई भी ह्यूमन राइट्स को फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये सारे राइट्स सबके लिए अलग अलग हैं। तो बस आपको लगता है कि इस तरह एक दिन मना लेना, और एक दिन मनाने से जो है बाकी जो 364 दिन हैं उसमें जो है वो सारे हुकूक लोगों को मिल जाएंगे अगर हम एक दिन मना लें?
یہ ایک دن منانا از لائک آپ صرف ایک سسٹم ہے، اور سسٹم میں آپ ایک دن سیلیبریٹ کرنے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہیومن رائٹس کے بارے میں آپ کو ویسے ڈیلی بات کرنی پڑتی ہے، اور جو جس طریقے کے سرکمسٹانسز آج کل چل رہے دنیا میں، آپ کو ویسے بات نہیں کرنی ہوتی. اور ایک دن آپ منا کے ایسا لگتا ہے کہ آپ جو یہ جتنی بھی ہمارے یونائٹڈ نیشنز ہو گئے وغیرہ، غازہ میں جو ہو رہا ہے ابھی کوئی کچھ نہیں کر رہا. اس کے علاوہ دوسری اسلامک کنٹریز میں ہوتا آیا ہے. تو جب آپ کے رائٹس سب کے لیے برابر نہ ہونا، تو آپ ایک دن منا کے یہ نہیں دکھائیں کہ دنیا میں بہت زیادہ ہیومن رائٹس فالو ہو رہے ہیں، کہیں نہیں ہو رہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک دن منایا جاتا ہے، لیکن ایک دن منانے سے جو ہے وہ تمام تر رائٹس جو ہیں وہ مل نہیں جاتے ہیں. مزید جو لوگ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم، کیسے سر آپ؟ الحمدللہ. مجھے بتائیے گا، ہیومن رائٹس کا عالمی دن منایا جاتا ہے، پتہ ہے آپ کو کہ 10 اکتوبر ہیومن رائٹس کا عالمی دن ہے؟ جی بالکل پتہ ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک دن منانے سے جو ہے وہ تمام تر رائٹس، جس طریقے سے لوگ جن کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں ان کی آواز اٹھائی بھی جاتی ہے یا سنی بھی جاتی ہے؟ نہیں، اگر اٹھائی بھی جاتی تو ایک دن مطلب ایک دن منا لی، ایک دن میں آواز اٹھائی تو اگلے سال تک یا پھر اس کے اگلے دن تک وہ ساری وہی جو پہلے ہو رہی تھی نا ایک دن سے پہلے، وہی ساری چیزیں ریپیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو میرے حساب سے تو کوئی فائدہ ہے ہی نہیں. بس یہ دکھانا ہے کہ ہمیں لوگوں کی فکر ہے. صرف ایک دن کا شو کر ایک دن ہم نے ورلڈ میں ایک مقرر کر دیا کہ اس دن پہ ہم لوگ ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہے. اس کے اگلے دن سے ہمارے ساتھ وہی ہوتا ہے دوبارہ. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے بات یہ ہو رہی ہے کہ ہیومن رائٹس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی بھی اس طریقے سے نہیں ہے؟ اگر ایک انسان ہے وہ آزاد پیدا ہوا ہے، اس کو یہی نہیں پتا کہ اس کے رائٹس کیا ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو سفر کرنا پڑتا ہے. جی ایسا ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. مزید جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. 10 اکتوبر جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی جانب سے ہیومن رائٹس کا عالمی دن منایا جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس کا کوئی امپیکٹ پڑتا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ ایک دن کی بات کریں تو اسپیسیفکلی نہیں پڑتا، اسپیشلی پاکستان میں، کیونکہ ان ایجوکیٹڈ ہے ہماری عوام زیادہ تر، اور انہیں نہیں پتہ ہوتا ان کے رائٹس کیا ہیں، اور نہ ہی ہماری گورنمنٹ کچھ اتنا کرتی ہے کہ ہم انہیں بتا سکیں. تو ایک دن سے کوئی اتنا مجھے نہیں لگتا کہ فرق پڑتا ہے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، جیسے آپ نے بات کی ہے کہ لوگوں کو یہی نہیں پتہ ہوتا، یہ ایک وجہ ہے کہ زیادہ تر ہمیں جو ہے وہ انجسٹس فیس کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے رائٹس کیا ہیں؟ جی ہمیں نہیں پتہ، زیادہ تر انجسٹس کی وجہ سے فیس کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا، یونائٹڈ نیشن کی جانب سے یہ دن منایا جاتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے دنیا بھر میں. پیلسٹائن کا ایشو ہمارے سامنے ہے جہاں پر انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس پر دنیا یا بہت سارے ایسی ملک ہیں جو خاموش ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے؟ ڈبل سٹینڈرڈ ہے، بالکل ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز نے خود کوئی ایکشن نہیں لیا ہے فلسطین کے خلاف، اور وہ خود ہی یہ ڈے سیلیبریٹ کرے، تو اوبیسلی ڈبل سٹینڈرڈ آتا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. مزید جو اسٹوڈنٹس یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ 10 اکتوبر کو یونائٹڈ نیشن کی جانب سے جو ہے وہ ہیومن رائٹس کا عالمی دن منایا جاتا ہے، تو اس حوالے سے جو دنیا بھر میں ہو رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ان حقوق مل رہے ہیں سب کو؟ آپ کے سامنے ہی ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو اسرائیل کر رہا ہے وہاں پہ، یہ ہیومن رائٹس ایک صرف فنامنا ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ایگزسٹ کرتا. اوور آل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہاں 12,000 بچوں کو مارا گیا. تو یہ صرف ایک کیا نام ہے، جو ہیومن رائٹس کا جو ہے صرف ایک اوپر ببل بنایا ہوا ہے، اور ایسا کچھ بھی ریئلٹی نہیں ہے. اوور آل چاہے وہ مسلم ہو، ویسٹ کے بچے ہوں، کوئی بھی ہو، مسلمانوں کے 12,000 بچے مر گئے اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. تو یہ صرف ایک UN آرگنائزیشن جسٹ اے ڈمی ہے، کچھ بھی ایسا ایگزسٹ نہیں کرتا. میں اس کو بالکل اگری نہیں کرتا. جیسے آپ نے یہ بات کی ہے، اس سال کا اگر تھیم دیکھا جائے تو وہ ہے انصاف سب کے لیے. تو آپ کو لگتا ہے، جیسے آپ نے بات کی کہ مطلب بہت ہی ڈسکرمنیشن ہوتی ہے، یا ایک لمیٹڈ آپ کہہ لیں ملک ہے یا ایک لمیٹڈ طبقہ ہے جس کو یونائٹڈ نیشن کی جانب سے سپورٹ کیا جاتا ہے، انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے، باقی سارے جو ہیں وہ دوسری سائڈ پر ہیں؟ ایسا ہی، بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر یوکرین میں جو آپ نے دیکھا رشیا کا اٹیک ہوا تو اس میں اتنا بڑا کیوس اٹیک پوری ویسٹ نے سینکشنز لگا دیں، اور فلسطین میں وہ گیسز یوز ہو رہی ہیں، فاسفورس گیسز، جو کہ دنیا میں کہیں بھی الاؤڈ نہیں ہے. ہاسپٹلس پہ بھی اٹیک ہو رہے ہیں، گھروں پہ بھی اٹیک ہو رہے ہیں. تو یہ صرف اپنے مقصد کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے، اور ایک دنیا کو ایک دھوکے میں، یا پھر آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک پرسیپشن میں رکھا جاتا ہے کہ ہیومن رائٹس ایگزسٹ کرتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جہاں ان کو اپنا چیز چاہیے ہوگی، مقصد ہوگا، وہ اس کو چینج کر دیں گے. ٹھیک ہے جی، آپ کی اس پر کیا رائے ہے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے لیکن کیا اس پر امپلیمنٹ ہو پاتا ہے؟ نہیں جی، مجھے لگتا ہے کہ بالکل امپلیمنٹ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو یونائٹڈ نیشنز یہ انسانی حقوق کے لیے بنایا گیا، بٹ جب اس طرح کی چیزیں اٹھتی ہیں دنیا میں، جو واقعات ہوتے ہیں، اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، جبکہ لینا چاہیے، لیکن بس جب ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے تو یہ لوگ آ جاتے ہیں.
ورنہ ویسے وہاں لوگ مرے ہیں, کوئی بھی مرے, ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا مجھے بتائیں, جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں, اسپیشلی اگر کراچی کی بات, سندھ کی بات کر لیں, پاکستان کی بات کر لیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر لوگوں کو اس بات کی آگاہی ہے کہ ہمارے رائٹس ہیں کیا کیا؟ کیونکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہمارے ارد گرد, چاہے مردوں کی بات کی جائے, خواتین, بچوں کی, ان کو اپنے حقوق ہی نہیں پتہ کہ ان کے رائٹس کیا ہیں. سندھ مطلب اگر پورے پاکستان کی بات کریں تو پتہ بھی ہے, لیکن کچھ لوگوں کو نہیں بھی پتہ. تو جن لوگوں کو پتہ بھی ہے لیکن جن کو معلوم بھی ہے, وہ پھر بھی وہ اس طرح وہ کرتے نہیں ہیں, کچھ کر نہیں پاتے ہیں, کچھ کر نہیں پاتے. اور جن کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ ان کے رائٹس کیا کیا ہیں, تو وہ ایجوکیشن, لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے لوگوں کو اپنے رائٹس کے بارے میں نہیں پتہ پاکستان میں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. یہاں پر ہم لوگ موجود تھے, بہت سارے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یہی بات سامنے آ رہی تھی کہ اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں ہماری سوسائٹی میں جو کہ اس بات سے واقف ہی نہیں ہے کہ 10 اکتوبر کو جو ہے وہ ہیومن رائٹس کا عالمی دن منایا جاتا ہے. اور یہاں پر اگر اسپیشلی پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں پر چاہے مرد ہو, چاہے خواتین ہو, چاہے بچے ہوں, ہر کسی کے حقوق جو ہیں وہ برے طریقے سے پامال ہوتے ہیں. یونائٹڈ نیشن کی جانب سے ایک دن مقرر کیا گیا ہے, اور اس مقرر دن پر بھی اگر ہم دیکھیں تو دنیا بھر کے جو حالات ہیں, بہت سارے ایسے اسلامک کنٹریز ہیں, بہت سارے ایسے دیگر ممالک ہیں جہاں پر جو ہے وہ انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے, لیکن یہاں پر یونائٹڈ نیشن بھی خاموش ہے, اور بہت سارے ممالک ایسے بھی ہیں دنیا کے جو بالکل خاموش ہیں, اور اس وقت وہ دوسری سائڈ پر ہیں. تو یہ جو ہے وہ ہمارے لیے نہ صحیح بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے. اس وقت بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں روہیل, جو کہ خود بھی میڈیا سے کنیکٹڈ ہیں اور اس یونیورسٹی میں جو ہے وہ میڈیا ڈپارٹ بھی دیکھتے ہیں, تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. روہیل, مجھے بتائیے گا 10 اکتوبر کو جو ہے وہ ہیومن رائٹس کا عالمی دن منایا جاتا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 10 اکتوبر ہیومن رائٹس کا ایک عالمی دن ہے جہاں پر ان کے مسائل کو, انسانی حقوق کو اس طریقے سے اجاگر کیا جاتا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہاں پر لیکنگ ہے؟ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ نے اس دن کی اہمیت کو سمجھا اور آپ مختلف یونیورسٹیز میں اور پلیٹ فارمز پر آئیں اس چیز کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے, تاکہ لوگوں کی آواز اس ٹاپک پہ, اس سبجیکٹ پہ پہنچے. دوسری بات یہ کہ اویئرنیس بالکل نہیں ہے, اور لوگوں کو نہیں پتہ کہ جی ہیومن رائٹس کا ڈے ہے اور ڈے کو منانے کا مقصد کیا ہے. عموماً لوگ سمجھتے ہیں ڈے سیلیبریٹ کرنے کا مقصد چھٹی کرنا ہوتا ہے, جو ہمارے یہاں کنسیپٹ ہے جی قائد اعظم ڈے آ گیا, علامہ اقبال ڈے آ گیا. ایز فار ایز کنسرن ہیومن رائٹس, اس پہ اتنی وائلیشن ہو رہی ہے. اگر ہم مینٹل ہیلتھ کی بھی بات کریں تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن رائٹس کے, اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ خراب کر رہا ہے تو وہ بھی اس کی وائلیشن کر رہا ہے. ویل بینگ پر بھی اگر کوئی کمپرومائز کر رہا ہے تو وہ بھی وائلیشن ہو رہی ہے. موجودہ صورتحال اس وقت فلسطین کی آپ کے سامنے ہے. میرا سوال تمام تر انٹرنیشنل فورمز سے ہے, پاکستان کے ان پلیٹ فارمز سے ہے, یونائٹڈ نیشن سے ہے, اور ان تنظیموں سے جو اس وقت ہیومن رائٹس کے بڑے چیمپئن بنتے ہیں. آئی ایم سوری یوزنگ دس ورڈ, بہت چیمپئن بنتے ہیں جی, ہم نے ہیومن رائٹس پہ بڑا کام کرنا ہے. مسئلے کا حل بائیکاٹ نہیں ہے, پروڈکٹ یوزیج جی بائیکاٹ کر دیں آپ نے کام کر دیا, نہیں جی. آپ نے اپنی آواز پہنچانی ہے انٹرنیشنلی یونائٹڈ نیشنز میں کہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے اس کو فوراً روکا جائے, اور جس طریقے سے یہ قتل و غارت ہے اس کا پوچھ گچھ کیا جائے. انٹرنیشنل جو عدالتیں بنی ہوئی ہیں وہ کہاں پر ہیں, وہ سارے لوگ ڈیلیگیٹس جو آ کر بات کرتے ہیں, بیسیز سی جیز, ان کا کیا کام ہے, وہ اس پہ میں ان سے گزارش کروں گا پاکستانی عوام ہونے کے ناطے, پاکستان کے اس پلیٹ فارم سے, کہ خدارہ فلسطین کے لیے کچھ دیکھیں. اور جس ہیومن رائٹس ڈے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اس کے توسط سے, اس دن کو بنانے کے حوالے سے کوئی قرارداد پیش کریں, کوئی لیٹر لے کر آئیں, کوئی پیپر نکالیں کہ اس کو جو قتل و غارت غزہ میں ہو رہا ہے, برائے مہربانی میں التجا کرتا ہوں اس کو بند کروائیں. اچھا, جیسے آپ نے بات کی نا روہیل, فلسطین کے حوالے سے ہیومن رائٹس کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے, لیکن اسپیسیفکلی اگر ہم یونائٹڈ نیشن کی بات کریں تو اس حوالے سے ہمیں مکمل خاموشی نظر آ رہی ہے. مطلب یونائٹڈ نیشن بڑا علم لے کر گھومتے ہیں کہ بھائی ہم ہیومن رائٹس کی وائلیشن پوری دنیا میں کہیں نہ ہو, سب لوگ جو ہیں کسی جانور کو, کسی پودے کو تکلیف نہ ہو, لیکن یہاں پر اتنی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے. ڈبل سٹینڈرڈز لگتے ہیں آپ کو یہ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو فورم کا مقصد سمجھیں یونائٹڈ نیشنز. ہم یونائٹڈ ہی نہیں ہیں تو پھر نیشنز, ایک قوم کیسے جو ہے اقوام کی صورت میں ایک ساتھ بیٹھیں گے؟ اگر بیٹھ بھی جائیں گے تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی نہ کسی حد تک کوئی کسی کی بات کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے. لیکن اس وقت میں آپ کو بتاؤں جو حالات ہیں, جس طریقے سے موجودہ گورنمنٹ نے چیزوں کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ سے کمیونیکیٹ کیا ہے, کنٹرول کیا ہے, اور اکانومی بھی بہت بہتر ہوئی ہے, کہ اسٹیبلٹی بھی آئی ہے. جب آپ کے ملک میں اسٹیبلٹی آتی ہے نا تو انٹرنیشنلی آپ کی بات کو سنا جاتا ہے.
تو میں جو اس وقت موجودہ حکمران ہیں میں ان سے گزارش کر سکتا ہوں, انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے یونائٹڈ نیشنز میں ڈور ناک کر سکتے ہیں, اور جو خارجہ کے منسٹری سنبھال رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کے توسط سے یا ان کے ہی تھرو جو ہے یہ چینل پہ بات کی جائے کہ جی کیسے جو ہے ہم اس پہ اپنا بات کر سکتے ہیں, ہم اپنا ایٹ لیسٹ ان پٹ تو دینے کی کوشش کریں کہ ہمارا تھاٹ کیا ہے اس کو لے کے. مطلب ایک فرم آپ کا جو ہے وہ آگے جو ہے آپ کا جو بھی موقف ہے ایز اے پاکستانی آگے جانا چاہیے, اور اس پر جو ہے بات بھی ہونی چاہیے, کیونکہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی تو پہلی چیز جو دماغ میں آتی ہے وہ آتا ہے فلسطین. روہیل ہمارے ساتھ موجود تھے جو ہمیں بتا رہے تھے کہ ان کی کیا رائے ہے اور وہ کیا رائے رکھتے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا وشال, مجھے بتائیے گا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں لوگ اگر بات کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ ہیومن رائٹس بیسکلی ہیں کیا ان کے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا ہے اور اس کی بہتری کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ First of all, thank you, Shaista, for asking this question because I think it's a very, very important question to ask. کہ ایون دو یہ عالمی دن بنانا جا رہا ہے ہیومن رائٹس کا, کیوں ہے ایسا کہ ہیومن رائٹس ابھی بھی اتنے برے حال میں ہیں کہ دیر از اے ماس جینوسائڈ گوئنگ آن ان دا ورلڈ. ناٹ جسٹ دیٹ بٹ ایون ان آر ایوری ڈے لائفس, ہمارے اپنے ملک میں کئی لوگ ہیں جو سفر کرتے ہیں, اسپیشلی دا لوور کلاسز, اسپیشلی دی اینیملس. پرٹیکولرلی میرا اسپیشل پیشن از اینیملس, سو آئی سی دیٹ اینیمل سفرنگ از ایوری ویئر. تو یہ اس لیے ہے میرے خیال میں کیونکہ زبان سے بولنے کے لیے تو ہمارے لیے ہمارے رائٹس اور ویلیوز بہت امپورٹنٹ ہے, بٹ اصل میں ہمارے ویلیوز جو ہیں وہ اکنامک ویلیوز ہیں. اصل ویلیوز جو ہیں ہمارے, وی کیئر مور اباؤٹ ناٹ ایز انڈیویجولس بٹ پرہیپس ایز نیشنز, پرہیپس وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ بٹ اٹس ایون ایز انڈیویجولز. آئی تھنک کہ ہم کہتے تو ہیں زبان سے کہ نہیں ہم ویلیوز ہیں ہماری, ہم اچھے لوگ ہیں, ہم یہ بٹ جب پیسے کی بات آتی ہے, جب بات آتی ہے کہ اوکے واٹ کین وی ڈو اباؤٹ دیز تھنگس, تو پھر ہم اپنی پرسنل چیزوں کو چوز کر لیتے ہیں. تو پھر ہم چوز کرتے ہیں اپنی پرسنل کمفرٹ کو. فار ایگزامپل اگر ہم باہر دیکھیں کہ کوئی سفر کر رہا ہے, ایون رستے میں جیسے ہم گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اراؤنڈ کئی سارے لوگ جو ہیں ہم سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, ننگے پیر بچے ہوتے ہیں, وی اگنور دیٹ کیونکہ ہمارے لیے اس وقت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے جو ہم جس راہ پہ چلتے جا رہے ہیں. تو یہ ایک انڈیویجول لیول پہ ایک چیز ہے جو ہمیں کرنی چاہیے, ہمیں کرنی پڑے گی, کیونکہ ہم صرف دنیا سے, یونائٹڈ نیشن سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ آپ ہیومن رائٹس کو ٹھیک کریں, کیونکہ ہیومن رائٹس ایک دوسرے کو کون دیتا ہے, ہیومنز دیتے ہیں, رائٹ. سو دس از اباؤٹ انڈیویجولس, اینڈ آئی تھنک آپ یونیورسٹی میں آئے ہو یہ پوچھنے کے لیے, دیٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ بیکاز یونیورسٹی از ون آف دوز پلیسز جہاں پہ یہ اویئرنیس کلٹیویٹ ہوتی ہے ایک اسٹوڈنٹ کے اندر کہ واٹ کین دے ڈو ان دیئر ڈیلی لائف ٹو چینج دا کنڈیشن آف دا ٹیریبل ہیومن رائٹس ان آر کنٹری, ان آر ورلڈ. جیسے وشال آپ نے بات کی ہے نا کہ اگر ہم ہیومن رائٹس کی بات کریں ایز این انڈیویجول بھی ہمارے کچھ ذمہ داریاں ہیں, لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے نہ اویئر کیا جاتا ہے, گورنمنٹ لیول پر بھی اویئر نہیں کیا جاتا, ویسے یونیورسٹیز میں بھی دیکھیں یا باقی بھی ادارے دیکھیں تو اس طریقے سے اویئر کیا ہی نہیں جاتا ہیومن رائٹس کے. اسپیسیفکلی اگر ہم یونائٹڈ نیشن کی بات کریں, آپ کو لگتا ہے کہ ذمہ داری اس طریقے سے نبھائی جا رہی ہے جس طریقے سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور میرے خیال سے خلاف ورزی بہت چھوٹا لفظ ہے, تو جس طریقے سے اس پوری دنیا میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے انسانوں کے ساتھ, اور اس کے بعد عالمی دن منانا اور اس کے بعد اس پر کچھ کر بھی نہ پانا, آپ کو لگتا ہے کہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہیں یہ یونائٹڈ نیشن کی جانب سے؟ No, I completely agree with what you are saying, but again I will say کہ یہ صرف یونائٹڈ نیشنز, ٹھیک ہے, it's an institution that is based on international harmony, you know, world peace, yes, but then again there are 5 nations that can veto everything, so what kind of equality will that be? اس کا اسٹرکچر ہی فالٹی ہے, اس کا اسٹرکچر ہی فالٹی ہے, کیونکہ پھر جب وی نو دیٹ امیریکا از فنڈنگ دس وار, وی نو دس, everybody knows that they are funding this war, but because they are prime members of the United Nations, because they are economically very powerful, then you know nobody can stand up against them. So again this is a war between materialism and spirituality, not even spirituality but human values, let's say. یہ materialism اور human values کی جنگ ہے. کیا ہم مٹیریلزم میں انڈیویجول لیول پہ اگر ہم دیکھیں نا تو پھر اگین بلیم ہم کر سکتے ہیں, کال آؤٹ ہم کر سکتے ہیں فار شور, اور ہمیں کرنا چاہیے اور ہم کر رہے ہیں, بٹ اگین we have to look at it at an individual level because individuals make up the world. So in our personal life, if we are valuing money over values, then that is what the world will show us, you know.
بہت شکریہ وشال ہمارے ساتھ موجود تھیں جو کہ ایکسپلین کر رہی تھیں. اور بہت اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ بلیم گیم بہت آسان ہوتی ہے, بلیم کرنا بھی بہت آسان ہوتا ہے, لیکن ایز این انڈیویجول کچھ رسپانسبلٹیز ہماری بھی ہوتی ہیں. اگر ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے, تو جب ہم لوگ اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو پھر اسی طریقے کی جو ہے وہ چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑیں گی, نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ دنیا میں بھی اگر دیکھا جائے تو اس طریقے کی چیزیں جو ہے وہ ہمیں زیادہ فیس کرنی پڑتی ہیں, بیکاز ہمارے اندر ہم نہ یونائٹڈ ہوتے ہیں, نہ ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے کیا حقوق ہیں, تمہارے کیا حقوق ہیں. اگر مجھے کچھ پتہ ہے میں آگے اس کو ڈیلیور کروں تاکہ اس سے جو ہے وہ اگلا بندہ بھی مستفید ہو سکے. اس وقت بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیما کرمانی صاحبہ جو کہ کافی ووکل ہیں اباؤٹ ہیومن رائٹس اینڈ وومن رائٹس, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فنکار بھی ہیں. تو آئیے ان سے بات کر لیں. السلام علیکم. جی تھینک یو سو مچ سب سے پہلے تو ٹائم دینے کے لیے. بتائیے گا 10 دسمبر کو ہم جو ہے وہ عالمی دن مناتے ہیں ہیومن رائٹس کا. آپ کو لگتا ہے کہ ہیومن رائٹس کی پاسداری ہو رہی ہے؟ کہیں بھی نہیں ہو رہی, سچ پوچھے تو. نہ صرف ہمارے ملک کو چھوڑیے, دنیا بھر میں دیکھیے کیا حال ہے اس وقت. تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی جنگ ہر ملک کی ایک دوسرے سے ہو رہی ہے, مگر جو فلسطین میں اس وقت ہو رہا ہے, جو اسرائیل کر رہا ہے, وہ بالکل اتنا تکلیف دہ ہے. اور ایسا لگتا ہے بربریت ہے بالکل ہی, کہ ایک جینوسائڈ, بچوں کو مارنا. تو یہ تو لگتا ہے کہ ایک ارادہ کیا ہوا ہے کہ پوری نسل کو نا اور ایک قوم کو ختم کر دیا جائے گا. اور وہی کرتے ہیں. یونیورسٹیز برباد ہو گئی ہیں, ہاسپٹلس برباد ہو گئے ہیں, بالکل اس کو زمین مٹی میں ملاوٹ کر دیا گیا ہے ہر چیز کو. تو ایک تو وہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, اور اس کے خلاف میں سمجھتی ہوں آواز اٹھانا بہت ضروری ہے. جہاں بھی انسانی حقوق اس طرح سے پامال کیے جاتے ہیں, وہاں پہ آواز اٹھانا ضروری ہے. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ ہر انسان جہاں بھی ہو, جیسے بھی حالات ہوں, آواز اٹھائے. کیونکہ دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ کیا فائدہ کیا ہے آواز اٹھانے کا. انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے کا ایک تو یہ فائدہ ہے کہ آہستہ آہستہ وہ آوازیں جب ملتی ہیں تو ایک بڑی آواز بنتی ہے. اور پھر دیکھیے ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم تو حکومتیں نہیں ہیں, مگر ہم حکومتوں کو پریشرائز تو کر سکتے ہیں, کچھ دھکا تو دے سکتے ہیں, کچھ احساس دلا سکتے ہیں کہ بھئی ہم عوام جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ آپ دوسری قوم کا ملک کا خون بہائیں. ابھی تک آنر کلنگ کے نام پہ عورتیں ماری جاتی ہیں. ابھی تک وڈیروں کے گھروں میں چھوٹی چھوٹی بچیاں جو کام کرتی ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, مدرسوں میں چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, لڑکوں کے ساتھ. یہ سب ہیومن رائٹس میں ہی آتا ہے نا. کہ آپ کسی کی زندگی کو عزت نہ دیں, اس کو ڈگنیٹی نہ ملے اپنی زندگی گزارنے کی, اس کو آپ بالکل ہی زمین میں گھسیٹ دیں, اس کو کمتر سے کمتر دکھا دیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ یونیورسٹیز میں بھی لڑکیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. کتنے کیسز آئے ہیں پچھلے سال کے اندر کہ لڑکیاں خودکشی کر لیتی ہیں یا مجبور ہو کے خودکشی کر لیتی ہیں. اور یہ جو تصور ہے کہ اگر آپ کا ریپ ہو گیا تو آپ کی زندگی ختم, اب آپ مر جائیں تو بہتر ہے, یہ بھی ایک انسانی حقوق کی اس میں آتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ تشدد جو ہے عورتوں پر وہ صرف فزیکل تو نہیں ہے, وہ ذہنی بھی ہے, وہ سوشل بھی ہے, وہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو پڑھنے بھی نہیں دیتے, اسکول جانے سے بھی روکا جاتا ہے. دیکھیے نا کیا ہوا ملالہ کے ساتھ. تو اتنے پھر عورت کی صحت کا حال دیکھیے کہ ہمارے یہاں ہاسپٹلز نہیں ہیں جہاں پہ عورتیں میٹرنیٹی کے لیے جا سکیں, ڈیلیوریز کے لیے جا سکیں. میلوں میل چلنا پڑتا ہے, اور پھر کبھی کبھی راستے میں ہی ڈیلیوریز ہو جاتی ہیں. راستے اتنے خراب ہیں, ٹرانسپورٹ نہیں ہے. ہمارے شہر کے اندر میں کہتی ہوں کہ یہ تو میرا رائٹ ہے کہ مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ٹرانسپورٹ ملے. اور ایک چیز اور جس کی میں ذکر کرنا چاہوں گی, وہ سوشل سیکیورٹی. کہ عورتوں کو خاص طور سے کوئی سوشل سیکیورٹی نہیں ہے. جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں انفورس ڈس اپیئرنسز کی بھی بات کرنا ضروری ہے. بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, انفورس ڈس اپیئرنسز سندھ میں بھی ہیں, مگر بلوچستان میں تو اس حد تک ہیں کہ کیا کہے آدمی. اور جس طرح سے پھر ٹریٹ کیے جاتے ہیں پولیٹیکل پرزنرز. یہ اختلاف کا حق ہونا چاہیے, یہ بھی ایک ہیومن رائٹ ہے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں, آپ بات کر سکیں. بھائی میں کیوں ہم اختلاف ایکسیپٹ نہیں کرتے,
क्यों हमारे यहाँ टॉलरेंस नहीं है कि भाई आपका ये राय है, मेरी ये राय है, इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझे कत्ल कर दें और मैं आपको कत्ल कर दूँ, मतलब मिल के भी तो लोग रह सकते हैं। और आखिरकार तारीख में लोग रहते आए हैं, मुख्तलिफ मजहबों के लोग रहते आए, मुख्तलिफ तबके के लोग साथ रहते हैं, मुख्तलिफ ख्यालात के लोग साथ रहते हैं, मगर हम इसकी इजाज़त ही नहीं देते। अब जैसे आप बात कर रही हैं कि इख्तलाफ राय जो है ना वो हमारी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं की जाती है, इसी तरीके से हम लोग ये देख रहे हैं कि ये बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। इंसानी हुकूक का आलमी दिन तो मनाया जाता है हर साल, लेकिन उस तरीके से आज़ादी राय आपके पास नहीं है। आपको क्या लगता है कि बेहतरी के लिए क्या किया जाना चाहिए, कौन कौन से ऐसे बुनियादी स्टेप्स हैं जो अब उठा लेने चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात ये कि ये जो दिन मनाया जाता है, आई थिंक इसका प्रचार होना चाहिए, लोगों तक ये बात आनी चाहिए कि क्यों ये दिन मनाया जा रहा है। इसीलिए मनाया जा रहा है कि दुनिया में इंसानी हुकूक लोगों को नहीं मिल रहे हैं, हाँ? और उस पर बात हो कि व्हाट इज़ ह्यूमन राइट्स, क्या है, मतलब क्या ये मेरा हक नहीं है कि मैं अपने पूरे पोटेंशियल तक ज़िंदा रह सकूं, ये कि मुझे दबा दिया जाए कि बस तुमने इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, और ये प्रोफेशन नहीं करना, वो प्रोफेशन नहीं करना। और फिर आप ये देखिए कि हमारे यहाँ एक और चीज़ का जिक्र मुझे करना पड़ रहा है, और वो है माइनॉरिटी राइट्स, कि आपका कोई भी मज़हब, ये तो आपका हक है कि आप अपने मज़हब को प्रैक्टिस करें। जिन्ना साहब ने भी ये कहा कि कोई भी जिस भी मज़हब का वो उसका हक है कि वो प्रैक्टिस करे। मगर यहाँ क्या हो रहा है, बच्चियों को ज़बरदस्ती अगवा करके, उठा करके या ट्रैप करके ले जाते हैं, और फिर कहते हैं ये तो मुसलमान बन गई है तो निकाह हो सकता है। तो पोस्ट कन्वर्जन है, चाहे वो क्रिश्चियन बच्ची हो, चाहे वो हिंदू बच्ची हो, तो ये सारा ह्यूमन राइट्स के उसमें आता है, अगेंस्ट, हाँ अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स हैं आपके। अच्छा, जैसे आपने फ़लस्तीन की स्टार्ट में बात की, अगर हम ये देखें कि यूनाइटेड नेशन की जानिब से ये दिन मनाया जाता है, पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन तो कह लें कि पहले नंबर पर है, लेकिन यूनाइटेड नेशन की जानिब से या बाकी वो ममालिक जो बड़े सिविलाइज्ड माशरा है जिनका गए हैं अब तक है जो हाँ जो ये कह लें कि एग्जांपल्स थी पूरी दुनिया के लिए कि भाई ऐसा सिविलाइज्ड माशरा होना चाहिए, वहाँ पर तो इंसानी हुकूक कहीं नज़र ही नहीं आते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि डबल स्टैंडर्ड्स हैं इनके? मेरे ख्याल में अभी जो हुआ है ना ये फ़लस्तीन का सारा तो इसमें मैं समझती हूँ कि ये जो बात आपने कही कि वेस्ट में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, वो सब मिथ क्रैश हो गए, क्योंकि नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच। और आप लोग जब ज़रा भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको उठा लिया जा रहा है। बहुत से लोग अपनी जॉब्स लूज़ कर गए हैं इसी मसले के ऊपर कि भाई उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि आप ये एक मुल्क दूसरे मुल्क के पर इस तरह के हमले कर रहा है जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं, तो इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं। तो कहाँ है ह्यूमन राइट्स दुनिया में? इंटरनेशनल कोर्ट होना चाहिए। और ये जो डिक्लेरेशन है, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, मैं समझती हूँ 10 दिसंबर के दिन इसके पर भी बात करनी चाहिए कि क्या क्या है, नंबर 1 से लेकर के सारे के इतने सारे यूएन ने ड्रॉप किए हुए हैं और हमारे मुल्कों ने रैटिफाई किया हुआ है, मगर कहीं भी वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये भी शीमा साहबा बताइएगा कि जैसे आप बात करी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ख़वातीन के बारे में हमने बात की कि ख़वातीन के हुकूक हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से मर्दों के भी हुकूक हैं, बच्चों के भी हुकूक हैं। किसी को यही नहीं पता कि उनके हुकूक क्या हैं, हमें यही नहीं पता। जैसे आपने बात की ना, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, पेपर वर्क हमारा कंप्लीट है, तो ये लोगों को बताया कैसे जाएगा कि आप अपने अगर ज़िंदा रहना है, आप एक आज़ाद शख्सियत हो, आप एक आज़ाद शहरी की हैसियत से ज़िंदा रहोगे और आप मरोगे, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप बोल सकते हो। ये अवेयरनेस हमारे माशरे में स्पेशली कैसे आएगी? देखिए, मैं समझती हूँ ये रियासत और हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो इन चीज़ों को अपने पब्लिक, अपने आवाम तक पहुंचाएं कि ये तुम्हारे हुकूक हैं। अब अभी जो है, जैसे जेंडर राइट्स पे बात होने लगी है, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स की बात होने लगी है, आपने कहा बच्चों की राइट्स की बात होने लगी है कि बच्चे जो भीख मांग रहे हैं तो उनके क्या हुकूक है और किस तरह से बच्चों को के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं घरों में ही। तो ये ज़िम्मेदारी स्टेट
रियासत और हुकूमत की है कि लोगों तक, मगर साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि अब जैसे हम लोग जो हैं जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं या ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स हैं, तो हम लोग खुद भी ये काम कर रहे होते हैं ना। अब जैसे मैं अपनी बात करूँ कि हम थिएटर के ज़रिए यही बात ह्यूमन राइट्स के मैसेजेस दे रहे होते हैं। अब जैसे ये राइट है कि सिंध में ख़ास तौर से कि 18 साल से कम उम्र की लड़की या लड़के की शादी होना एक जुर्म है, उसकी सज़ा है बाकायदा जेल ऐसे और फाइन भी है उसकी, मगर लोगों को ये नहीं मालूम कि ये इशू है कि आप नहीं करवा सकते 18 से मुस्तकिल 18 से कम उम्र के लोगों की शादी। तो सिर्फ लॉ बना देना काफ़ी नहीं होता, मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसका अवेयरनेस अपनी आवाम तक पहुंचाना वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शीमा किरमानी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और बहुत प्यारी बातें उन्होंने की कि हम हुकूमती सतह पर या आलमी सतह पर तो हम बात करते हुए नज़र आते हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में, लेकिन जब हम अपने माशरे में अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो यहाँ पर भी खुली खिलाफ वर्जियाँ होती हैं ह्यूमन राइट्स की, चाहे वो मर्दों की बात हो, औरतों की बात हो, बच्चों की बात हो। तो अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर करने की ज़रूरत है और हर इंसान को अवेयर होना चाहिए इस बात से कि उसके राइट्स क्या हैं, ताकि वो उनके ख़िलाफ़ या उनके हक़ में जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद करे। मुफ्ती मोहम्मद नवीद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मारूफ़ आलिम दीन हैं, और अगर इस्लाम की रूह से देखा जाए तो इस्लाम ने इंसानों को बहुत से ऐसे हुकूक दिए हैं और उनको उन हुकूक से जो है वो आशना कराया है। वो हुकूक क्या हैं और किस तरीके से अब इंसानी हुकूक की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, इन सब पर बात करेंगे नवीद साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, मुझे बताइएगा, हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में इंसानों के हुकूक का आलमी दिन मनाया जाता है। आपको क्या लगता है कि उस तरीके से तमाम तकाज़े पूरे हो रहे हैं इंसानियत के? नहमदुन व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुक्रिया। देखिए, गुजारिश ये है कि इंसानों के हुकूक ये क्या हैं और इसके लिए क्या एक दिन काफ़ी है? पहले तो हमें ये सोचना चाहिए। हमारे यहाँ ये एक बड़ा अलमिया है कि माँ का भी एक दिन है, बाप का भी एक दिन है, इंसानियत का भी एक दिन है। हालांकि इंसानियत का तकाज़ा तो ये हमसे कि हर दिन इंसानों का दिन होना चाहिए, क्योंकि हम इंसानी मुआशरे में रहते हैं, इंसानी सोसाइटी में रहते हैं। यहाँ रोज़मर्रा हमारा एक दूसरे से ताल्लुक़ होता है, उठना बैठना होता है। तो इस हवाले से इस्लाम तो ये कहता है कि हर रोज़ हमें इंसानों के हुकूक अदा करना है। और वो हुकूक क्या हैं? देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है। ये बाद में लोगों ने उसको ग़ुलाम बनाया। ग़ुलामी का एक दौर भी था कि इंसान ख़रीदे जाते थे, बेचे जाते थे। इस्लाम ने आके आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को ख़त्म करना शुरू किया और ख़त्म करते करते फिर बाद अज़ा ये फ़ैसले हुए कि अब कोई किसी इंसान को ख़रीद नहीं सकता। लेकिन अलमिया ये है कि अब इंसान नहीं बल्कि पूरी पूरी कौम ख़रीद ली जाती है, पूरा पूरा मुल्क ख़रीद लिया जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चूँकि हमें आज़ादी दी है, और वो आज़ादी क्या है? शरीयत के दायरे में रहते हुए हम अपनी आज़ादी के साथ ज़िंदगी के शब व रोज़ गुजारें। मिसाल के तौर पर मैं अगर पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तान के जिस शहर में जाना चाहूँ मुझ पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। एज़ ए इंसान नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर आप खुतबा देखें तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अरबी को अजमी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं है। अगर कोई मयार है तो वो नबी अलैहिस्सलाम ने तक़वा करार दिया है। और तक़वे का ताल्लुक़ दिल से है, उसका ताल्लुक़ दुनिया से नहीं है। दुनिया में तो हमें ये पता भी नहीं चलेगा कि कौन मुत्तकी है कौन नहीं, ये तो इंदल्लाह है। इंदन्नास, हम हर इंसान के साथ प्यार से अखलाक से पेश आएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबत आप ज़रा देखिए कि काफिर आता है हुजूर की बारगाह में तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए अपनी चादर बिछा देते हैं। इकरमा बिन अबी जाल, जो अबू जाहल का बेटा है, वो जब इस्लाम कबूल करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचता है तो हुजूर खड़े होकर उसको मिलते हैं। तो ये है तकरीम इंसानियत जो नबी अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाई है, जो इस्लाम हमें सिखाता है। बदकिस्मती ये है कि जिस मुआशरे में आज मैं और आप और हम सब रह रहे हैं, इस मुआशरे में आज़ादी का नाम तो लिया जाता है, लेकिन हम आज़ादी शायद इसको समझते हैं, देखिए मेरी आज़ादी कब तक है कि जब तक सामने वाले की नाक है। मुझे ये इख्तियार नहीं कि मैं अपनी आज़ादी के इजहार के नाम पर, इंसानी हुकूक के नाम पर दूसरे की नाक पर चढ़ दौड़ूं, ये इसका हक मुझे नहीं है।
مجھے حق اس بات کا ہے کہ میں اپنے دائرے میں رہتے ہوئے آزادی سے زندگی گزاروں, مجھ پر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے. اس وقت تو آزادی کا نام ہے, اقوام متحدہ بھی معذرت کے ساتھ یہ ایک دن منا کر پوری دنیا میں بس سمجھتے ہیں کہ ہم نے آزادی کا حق ادا کر دیا یا انسانی حقوق کا حق ادا کر دیا. یہ حق ادا نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں اس وقت یہ کون سی انسانی حقوق ہیں, کون سی آزادی ہے کہ آپ ذرا فلسطین کو ملاحظہ کیجئے. 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ اسلام کو ہم مانتے ہیں نا, نبی علیہ السلام نے لشکر روانہ کیا اور لشکر روانہ کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اور یہ ہمارے ناظرین اس کو نوٹ کریں کہ صحابہ جا رہے ہیں جنگ کے میدان میں, فرمایا راستے میں تمہارے جو کھیت اور کھلیان آئیں گے ان کو برباد نہ کرنا, درختوں کو نہ کاٹنا. اور پھر آگے بڑھ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتوں پر, بچوں پر اور اسی طریقے سے بوڑھوں پر اور راہبوں پر جو اپنے گھروں میں بند ہو جاتے ہیں یا عبادت گاہوں میں, ان پر حملہ نہ کرنا, تم ان سے جنگ کرنا جو تم سے جنگ کریں. تو اب ذرا آپ سوچیں کہ نبی علیہ السلام کتنا خیال فرما رہے ہیں, اور اس وقت فلسطین میں 6 ماہ کا, 10 دن کا, 7 سال کا, 8 سال کا, 9 سال 10 سال کا بچہ, اس کی لاش جب اٹھتی ہے تو آپ اندازہ کریں کہ کیا جو ہے نا وہ ان کے ماں باپ پر گزرتی ہوگی. ماں باپ کو تو چھوڑیے نا, وہ تو ان کا قرب کا تعلق ہے. جو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے, ایک بچے کی باپ لاش اٹھا رہا ہے اور وہ لاش اس کے ہاتھوں پر لٹک رہی ہے, خود وہ زخمی ہے. مجھے آپ بتائیے کہ کہاں گئی انسانی حقوق, کہاں گئی آزادی؟ پر کشمیر میں کیا ہوتا ہے, کوئی بچہ, کوئی عورت کھڑے ہو کر آزادی کا نعرہ لگا دے کہ ہمیں جو ہے نا وہ ہمارے بنیادی حقوق دیے جائیں, تو ان پر اسٹیٹ فائر کیے جاتے ہیں, ان کے سینوں کو چیر دیا جاتا ہے. یہ کون سی آزادی ہے؟ یعنی یہ تو صرف نام نہاد آزادی ہے. اگر آزادی ہوگی تو سب کے لیے آزادی ہونی چاہیے, کشمیریوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے, اسی طریقے سے فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے. ہم جس ملک میں بستے ہیں اس پاکستان میں بھی ہر آدمی کو جائز آواز بلند کرنے کا حق ہونا چاہیے. یعنی یہ میری تقدیر کا فیصلہ یا میرے ملک کا فیصلہ یا ہمارے معاملات اور ہمارا نظام چند لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس میں وہ تو جو اشرافیہ ہے وہ تو اپنے مفاد کو پیش نظر رکھ کر فیصلے کرتے ہیں. اس وقت غریب بلبلا رہا ہے, اس وقت غریب مہنگائی کی چکی میں پس کے بالکل زمین کے ساتھ لگ چکا ہے, اور امراء کہاں جا رہے ہیں اور ہمارے پارلیمان اور ہمارے لوگ کیا فیصلے کر رہے ہیں. یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. آپ نے ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کیا کہ اس حوالے سے سوال کیا کہ آزادی اور انسانی حقوق, حق ہر آدمی کو ملنا چاہیے پاکستان میں, خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. غیر مسلم کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمی کافر ہیں ان کے باقاعدہ باضابطہ حقوق بیان کیے ہیں, ان کا بھی حق ہے. اگر یہاں کوئی ہندو بستا ہے, کوئی کرسچن ہے, کوئی کسی اور جو ہے نا وہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے, بت مت کا ماننے والا ہے, یا پھر جو ہے نا وہ سکھ ہے, ان کے برابر حقوق جو ہے نا وہ ہونے چاہیے اگر وہ بطور ذمی رہ رہے ہیں. عربی کافر کا معاملہ الگ ہے, ظاہر ہے جو ہم سے جنگ کرے گا پھر اس سے جنگ ہوگی. جیسے ہمارا جو ہے نا وہ پڑوس میں ملک ہے انڈیا, جب کبھی ہم سے جنگ کرے گا تو پھر جنگ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سے جنگ کریں, لیکن جنگ میں بھی ہم انسانی قدروں کو پامال نہ کریں. اس وقت جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ انسانی اقدار کو پامال کرتا ہے, عورتوں کی عصمت دری کی جاتی ہے, بچوں پر گاڑیاں اور ٹینک چڑھا دیے جاتے ہیں, بوڑھوں کو کچلا جاتا ہے. یہ کون سی آزادی ہے؟ اور پھر اقوام متحدہ, OIC, میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بے جان گھوڑے ہیں, ان میں کوئی جان نہیں. اگر ان میں جان ہوتی تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ کچھ نہ کچھ تو حق جو ہے وہ ادا کرتے, اور حق ادا کر کے دنیا پر یہ بات آشکار کرتے اور یہ شٹ اپ کال دیتے ان ظالموں کو جو انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہیں, جو بنیادی آزادی کے معاملات ہیں ان کو وہ روند رہے ہیں. اور اقوام متحدہ سمیت جتنے عالمی ادارے ہیں جو یہ دن مناتے ہیں کہ جناب آج آزادی کا دن ہے, آج انسانی حقوق کا دن ہے, آج انسانی قدروں کو پامال نہیں ہونا چاہیے, تو وہ صرف دن ہی منانے کی حد تک ہے, وگرنہ عملی طور پر نہیں. اگر آپ نے عملی طور پر اقدام کرنا ہے تو پھر عملی طور پر آپ نے میدان میں کھڑے ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا ہے کہ ان کی بارگاہ میں ان کے پاس اگر کافر کی بچی بھی آتی ہے
تو وہ اس کو بھی اپنی چادر عطا کر دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ہیں اور قیدی ان لائے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جاتا ہے اور ان قیدیوں پر سختی نہیں کی جاتی, نرمی کی جاتی ہے. وہ بدر کے قیدی ہوں یا دیگر قیدی, یہ ہے نبی علیہ السلام کا. آج جنگی قیدیوں کے اصول کہاں ہیں؟ گوانتانامہ موبے سے لے کر آپ جو ہے نا وہ دنیا کی کئی جیلوں میں چلے جائیں, وہاں انسانی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے. ظلم کی ایسی سیاہ راتیں وہاں گزرتی ہیں کہ امید سحر ہمیں نظر نہیں آتی. اس لیے ہمیں اگر آزادی چاہیے تو ہمیں پلٹنا ہوگا قرآن کی طرف, ہمیں پلٹنا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. جب ہم اس نظام کو سامنے رکھیں گے تو باپ کو بھی اس کا حق ملے گا, بیٹی کو بھی حق ملے گا, بیٹے کو بھی ملے گا. پورے معاشرے میں حکمران سے لے کر عام آدمی تک ان کے حقوق بھی ملیں گے. اور نبی علیہ السلام نے جو آزادی دی ہے, میں پورے دعوے سے کہتا ہوں یہ آزادی نہ کوئی اور دے سکا نہ کوئی اور دے سکے گا. دنیا کا امن اس میں پناہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف پلٹیں. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور وہی بات جو پورے پروگرام میں ہم لوگ کر رہے تھے کہ ایک دن جو ہے وہ متعین کر دیا جاتا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے, لیکن ایک دن میں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ پوری دنیا میں نہ صرف مسلمانوں کی بات نہ کی جائے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں, بہت سارے جو اس پوری دنیا میں مختلف ممالک میں رہتے ہیں, ان کو بھی ان کے حقوق نہیں دیے جاتے ہیں. پاکستان کی اسپیشلی بات کی جائے تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بیس بنا کر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کو پامال کیا جاتا ہے. لیکن ایک اچھی خوشائند بات یہ ہے کہ چاہے وہ اسلام کی روح سے دیکھ لیں یا باقی کسی بھی اینگل سے ہم لوگ دیکھ لیں, اس ایک پیج پر ہم لوگ ضرور ہیں کہ انسان جو ہے وہ آزاد پیدا ہوا تھا, اس کو آزادی رائے کا حق ہے. ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے بولنے کی, آپ کو جو ہے وہ پوری آزادی ہوتی ہے. اور اسلام ہمارا اتنا خوبصورت دین ہے جس نے ہمیں جو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے, جیسے مولانا صاحب بات بھی کر رہے تھے کہ پہلے سے ہم غلام تھے, اسلام کے آنے کے بعد ہمیں ہمارے حقوق بھی ملے ہیں, ہمیں بتایا بھی گیا ہے, اور اس کے بعد ہم ایک آزاد انسان کی حیثیت سے جو ہے وہ اپنی زندگی بھی گزارتے ہیں. لیکن صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ارد گرد دیکھیں جہاں جہاں آپ کو ایسا نظر آئے, کیونکہ ایز این انڈیویجول کچھ ذمہ داریاں میری اور آپ کی بھی ہیں کہ اگر یہاں پر کہیں بھی آپ کے ارد گرد انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے تو آپ اس کے خلاف ایٹ لیسٹ آواز اٹھائیں یا اس کو رجسٹر کرائیں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ شائستہ رضا. پروگرام بنام سرکار سے مجھے دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.